बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 जनवरी 1950 आज से 75 साल पहले मुल्क पर दस्तूर हिंद नाफिज किया गया था और उसी की याद में पूरे मुल्क में यौम जमहूरिया की तकरीब मनाई जाती है। इस साल जब 26 जनवरी आएगा वो 76वां यौम जमहूरिया होगा। यौम जमहूरिया क्या है, दस्तूर हिंद क्या है और इस दिन को यादगार के तौर पर पूरे मुल्क में क्यों मनाया जाता है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम में से बहुत सारे हजरात जानते भी हैं। आज की इस वीडियो में दस्तूर हिंद को लेकर हमने 4 ऐसे सवालात मुंतखब किए हैं कि आम तौर पर लोग इन बातों से या इन सवालात के जवाबात से नावाकिफ़ हैं। पहला सवाल हमारे आज के वीडियो में ये है कि दस्तूर है क्या चीज़। क्या दस्तूर कागज़ात का मजमुआ है? क्या दस्तूर हुरूफ का कोई मजमुआ है? क्या दस्तूर कुछ आर्टिकल्स का या कुछ प्रोविजंस का मजमुआ है? दस्तूर कहते किसे हैं? और दूसरा सवाल आज के हमारे वीडियो में ये है कि हर शहरी को बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी होने के दस्तूर कितना जानना ज़रूरी है। तीसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा अहम भी है कि क्या दस्तूर मज़हब की राह में रुकावट है या नहीं। और चौथा सवाल जो इससे भी ज़्यादा अहम है कि क्या दस्तूर में तब्दीली लाई जा सकती है, क्या दस्तूर को तब्दील किया जा सकता है, क्या दस्तूर के बुनियादी ढांचे में तगय्युर पैदा किया जा सकता है। ये 4 बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब आज के इस वीडियो में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। यौम जमहूरिया की तारीख़, दस्तूर की तारीख़, दस्तूर साजी की तारीख़, दस्तूर साजी में शामिल अफराद की तारीख़, वो सारे बातों का तज़किरा किए बगैर कि वो बहुत ज़्यादा आम भी हैं, उन पर मज़ामीन भी लिखे गए हैं, तकरीरें भी मौजूद हैं और लोगों की बड़ी तादाद इन बुनियादी बातों से वाकिफ़ भी है। आज का हमारा पहला सवाल कि दस्तूर है क्या चीज़। दस्तूर जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये कोई हुरूफ का, कागज़ों का, औराक़ का या प्रोविजंस और आर्टिकल्स का मजमुआ नहीं है, बल्कि दस्तूर एक मुआहिदा है हमारे और हुकूमत के दरमियान। जब भी ये पूछा जाए या जब भी ये सवाल जहन में आए कि दस्तूर है क्या चीज़, तो जवाब आना चाहिए कि दस्तूर एक एग्रीमेंट है, एक मुआहिदा है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने मुल्क पर एक कानून नाफिज किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से, जिसकी रोशनी में वो हिंदुस्तान का निज़ाम चलाते थे। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 1947 में। आज़ादी के बाद से हमारे कायदीन को इस बात की फ़िक्र हुई कि आज़ाद हिंदुस्तान का एक आज़ाद दस्तूर होना चाहिए। फिर एक लंबी मेहनत के बाद एक दस्तूर बनाया गया जिसे 26 जनवरी 1950 में पूरे मुल्क पर नाफिज किया गया। दस्तूर एक एग्रीमेंट है। इस बात की वजाहत क्या है? वजाहत यह है कि एक मुआहिदा शहरियों और हुकूमत के दरमियान है। ये मुआहिदा तय करता है कि शहरियों की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये मुआहिदा तय करता है कि सरकार की जिम्मेदारियां क्या हैं। ये एग्रीमेंट हमें बताता है कि किसके क्या हुकूक हैं, किसके क्या बाउंड्रीज हैं, कौन किस हद तक जा सकता है, कौन किस हद तक अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। दस्तूर ना हो तो हर कोई मनमानी करने लगे, दस्तूर ना हो तो हर इदारा और हर फर्द अपनी जगह पर तानाशाही करने लगे। तो दस्तूर सारे निज़ाम को एक जगह मुनज़्ज़म रखने की कोशिश करता है। तो दस्तूर को मुआहिदे के तौर पर अपनाया गया। इसीलिए बाज़ अकाबिर का कहना यह है कि मुल्क में शहरी होने का मतलब हमने इस दस्तूर को कानून के तौर पर मान लिया है। जब तक मुआहिदा सामने वालों की तरफ से नहीं तोड़ा जाएगा, हम भी इस मुआहिदे की पासदारी करते रहेंगे। तो मुआहिदे को शरीयत की रोशनी में भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। जब दस्तूर को एक मुआहिदे के तौर पर हम मानेंगे तो उसका खुलासा ये निकलता है, जब तक सरकार या हुकूमतें या इदारे इस दस्तूर की पासदारी पर कायम और बाकी हैं, हम भी इस दस्तूर का लिहाज रखेंगे। लेकिन जब सामने वाले या कोई इदारा या कोई हुकूमत दस्तूर की खिलाफ वर्जी पर उतर आ जाए, मतलब ये है कि उन्होंने इस मुआहिदे को तोड़ दिया है और मुआहिदे के टूट जाने के बाद इस मुआहिदे की पासदारी करना भी ज़रूरी बाकी नहीं रहता है। दस्तूर के अपनी जगह पर बहुत फ़ायदे हैं। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त की सूरत हाल मालूमात रखने वाले हजरात खूब जानते हैं कि मुसलमानों की एक तादाद ने अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा कर लिया था और यहाँ पर रहने वाले गैर मुस्लिमों में से एक अच्छी खासी तादाद ये नारा लगा रही थी कि मुसलमानों ने अपना एक अलग मुल्क बना लिया है तो हिंदुस्तान खालिस हिंदुओं का या दूसरे मज़ाहिब वालों का ही रह जाएगा, मुसलमानों का इसमें कोई अमल दखल नहीं रहेगा। लेकिन ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ और हमारे अकाबिर की कुर्बानियाँ थी कि दस्तूर में मजहबी आज़ादी की शक़ें भी शामिल की गई हैं। दस्तूर में अक़लियतों के हुकूक भी दिए गए हैं। हालांकि तसव्वुर किया जाए कि मुसलमानों ने जब अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा कर लिया था तो बहुत मुमकिन था कि हिंदुस्तान में उनको कोई हक़ न दिया जाता, उनसे सारे हुकूक सल्ब कर लिए जाते।
لیکن آج 74 سال 75 سال کے بعد بھی مسلمان اپنے تمام شہری حقوق کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال آج کے اس ویڈیو میں یہ تھا کہ دستور کیا ہے؟ تو دستور ایک معاہدہ ہے جس کی پاسداری ہر ہندوستانی شہری کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہمارے آج کے اس ویڈیو میں یہ ہے کہ ہر شہری کو دستور کتنا جاننا ضروری ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو دستور چھو کر بھی نہیں گزرا ہے، جو دستور کی الف با بھی نہیں جانتے، وہ دستور کے بارے میں کچھ واقفیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ واقفیت نہیں رکھتے تو کچھ نہیں تھا، واقفیت رکھنے کو برا بھی سمجھتے ہیں۔ وہ دستور کو اپنے مذہب کے خلاف مانتے ہوئے دستور کے جاننے کی کوششوں کو ایک فضول عمل بھی گردانتے ہیں۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا بھی گزرا ہے کہ لوگوں نے دستور کو چھوا تک نہیں، اس کے بارے میں معلومات تک حاصل نہیں کی ہیں۔ تو دستور کتنا جاننا ضروری ہے؟ آج جب ملک بدل رہا ہے، رہنے والوں کی سوچ بدل رہی ہے، ارادے بدل رہے ہیں، نظریات بدل رہے ہیں، تو ایسے میں یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ ہر شہری کو دستور کی کتنی واقفیت ہونی چاہیے۔ 5 چیزیں ہم نے منتخب کی ہیں۔ اگر کوئی ان 5 چیزوں کو دستور کی روشنی میں جان لے، سمجھ لے، ان کی اچھی طریقے سے معلومات حاصل کر لے، تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دستور کے ایک بہت بڑے حصے کو سمجھ لیا ہے۔ پہلی چیز جس کا جاننا ہر شہری کو ضروری ہے وہ دستور میں دیے گئے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 12 سے آرٹیکل 35 تک، شق 12 سے شق 35 تک بیان کیے گئے ہیں۔ ہر شہری کے یہ بنیادی حقوق ہیں جن کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں۔ آج دستور ملک کی تقریباً ہر زبان میں دستیاب ہے، اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، یا ترجمہ نہ بھی کیا گیا ہو تو ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کسی بھی زبان کا آسانی کے ساتھ اپنی معلومات رکھنے والی زبان میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ دوسری چیز فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہیں، ایک شہری پر کیا ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ملک میں امن کو باقی رکھنے، ملک کی اقدار کا لحاظ کرنے اور ملک کی سرحدوں کا تحفظ کرنے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آرٹیکل 51A میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ دستور پڑھیں گے، آرٹیکل 51 میں آپ کو شق A نظر آئے گی، جس کے تحت میں وہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو ملک میں رہنے والے ہر شہری پر نافذ ہوتی ہیں۔ تیسری چیز حکومتی اداروں کا جاننا ضروری ہے۔ حکومتی ادارے جو حکومت کے تحت کام کرتے ہیں، ہر ادارے کی کیا ذمہ داری ہے، ہر ادارے کے کیا حقوق ہیں۔ پولیس کا محکمہ ہے، یہ حکومت کے تحت میں چلتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے اس سے ناواقف ہیں کہ پولیس کے کیا اختیارات ہیں، پولیس کے کیا حدود ہیں، گرفتاری کرتے وقت پولیس کیا رویہ اس شخص کے ساتھ اپنائے جس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، علم ایک ہتھیار ہے اور سامنے والا ہتھیار ہی سے ڈرتا ہے۔ تو حکومتی جتنے ادارے کام کرتے ہیں ان اداروں کی معلومات رکھی جائیں۔ میونسپل ڈپارٹمنٹ کس طرح کام کرتا ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کس طرح کام کرتا ہے، اور فوج کیسے کام کرتی ہے، فوج کی تینوں اقسام کیسے کام کرتی ہیں۔ جب تک حکومتی اداروں کا علم نہیں ہوگا تب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پر ہمارا حق مارا گیا ہے اور کہاں ہمیں اپنے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ چوتھی چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ ہندوستان کا جسٹس سسٹم ہے، ہندوستان کا انصاف کا نظام، کہ یہاں پر انصاف لینے کے کیا طریقے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کا ہر انسان، میں صرف اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ پوری دنیا کا رہنے والا ہر انسان اپنے آپ کو اپنی جگہ پر مظلوم ہی سمجھتا ہے، بلکہ ظالم بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے۔ آج کی تاریخ میں اسرائیل سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اس نے فلسطین میں لاشوں کے ڈھیر بچھا دیے، عمارتیں ملبوں میں تبدیل کر دی، بستیاں اجاڑ دی، ویران کر دی، لیکن پھر بھی دنیا کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا روتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ظاہر میں فیصلہ کرتے ہوئے کسی کو مظلوم سمجھ لیا جائے، یا ظاہر میں فیصلہ کرتے ہوئے کسی کو ظالم سمجھ لیا جائے؟ اگر ایسا مان لیا جاتا رہے تو دنیا میں پھر ہر کوئی اپنی جگہ پر مظلوم ہے اور ہر ایک کو انصاف کی تلاش ہے۔ آپ کو اپنے ملک کا عدلیہ کا نظام جاننا چاہیے، جسٹس سسٹم جاننا چاہیے کہ عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں، نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ججز کیسے تقرر پاتے ہیں، اور پھر وکلاء کا کیا نظام ہے، فیصلوں کی کیا صورتحال ہے۔ جب تک انصاف کا نظام نہیں جانا جائے گا، انصاف حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ قانون سازی کا عمل ہے، کہ ہمارے ملک میں قوانین کیسے بنتے ہیں۔ ایک قانون تو وہ ہے جو ریاستی اسمبلیاں بناتی ہیں، ایک قانون وہ ہے جو پارلیمنٹ بناتا ہے۔ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون پورے ملک پر نافذ ہوتے ہیں، ریاستوں کے بنائے گئے قانون ریاستی سرحد کے اندر جاری کیے جاتے ہیں۔ تو قانون سازی کا عمل کیا ہوتا ہے؟ آج تو معلومات بڑھ چکی ہیں، لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں،
لیکن پھر بھی گہرائی تک جانے والوں کی آج بھی کمی ہے، جو اس بات کی گہرائیوں سے ناواقف ہیں کہ قانون سازی کا عمل کس طریقے پر کیا جاتا ہے اور کون سے مراحل ہیں جہاں پر بننے والے قوانین کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے عدالتوں میں اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز یعنی حکومتی ادارے ہیں، جسٹس سسٹم ہے، انصاف کا نظام ہمارے ملک کا، اور لیجسلیچر یعنی قانون سازی کا عمل ہے۔ یہ تیسرا سوال آج کے اس ویڈیو میں ہمارا جو اس دور کا اور موجودہ ہندوستان کا ایک بہت سلگتا ہوا سوال ہے کہ کیا دستور مذہب کی راہ میں رکاوٹ ہے یا دستور مذہب کا معاون اور مددگار ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے دونوں جواب ممکن ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ دستور ایک 2 دھاری تلوار کی طرح ہے۔ کبھی نظر آتا ہے کہ دستور اقلیتوں کو ان کے حقوق دے رہا ہے، آرٹیکل 25 سے آرٹیکل 30 تک اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے، مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے، مذہب کے اظہار کی اجازت ہے، اپنے تعلیمی اداروں کے قائم کرنے کی اجازت ہے۔ کہیں پر یہ دستور کی تصویر نظر آتی ہے کہ وہ اپنے حکومتی اداروں سے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ جیسا کہ سن کر ہی نظر آتا ہے کہ سارے شہریوں کو ایک ہی طریقے میں ڈھال دیا جائے، ان کے مذاہب سے قطع نظر عدالتوں کے معاملے میں ان کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا جائے۔ کبھی دستور اقلیتوں کو ان کے حقوق دیتا ہوا نظر آتا ہے اور کبھی دستور ملک میں موجود حکومتوں کو UCC کے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہر فریق کی اپنی الگ رائے ہے۔ کوئی یہ کہتے ہیں کہ دستور مذہب کا مخالف ہے، کچھ کا یہ ماننا ہے کہ دستور مذہب کا معاون اور مددگار ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ دستور اپنی ذات میں نہ مذہب کا مخالف ہے نہ مذہب کا مددگار ہے، بلکہ یہ دستور نافذ کرنے والوں کی نیت پر موقوف ہے۔ اگر دستور کے نافذ کرنے والوں کی نیت ہی میں خرابی آ جائے، ان کی نیت ہی میں فتور آ جائے، پھر وہ دستور کو 2 دھاری تلوار کی طرح استعمال کرتے ہوئے اقلیتوں کے حقوق بھی ختم کر دیتے ہیں، ان کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی بھی کرتے ہیں۔ دستور کے نافذ کرنے والوں کی نیتیں درست رہیں، دستور میں دیے گئے اقلیتی حقوق بھی بحال کیے جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مقدمہ بھی سناتا چلوں۔ یہ کیس ہے 1986 بیجوائے ایمینول ورسس اسٹیٹ آف کیرلا کا۔ یہ کیس ہندوستان کی تاریخ میں نیشنل اینتھم کیس کے نام سے بھی معروف ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک عیسائی گھرانے کے بچے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جیسے اسکولوں کا نظام ہوتا ہے، صبح کے وقت میں قومی ترانہ پڑھا جا رہا تھا، یہ بچے بھی صف میں کھڑے تھے لیکن نیشنل اینتھم نہیں پڑھ رہے تھے۔ یہ پکے خالص مذہبی گھرانے سے ان بچوں کا تعلق تھا۔ ان کو تعلیم یہ دی گئی تھی کہ ہمارے قومی ترانے میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ان کے مذہب کے مخالف ہیں۔ اب بچے کھڑے ہوئے ہیں، قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے، سارے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان تینوں نے اپنی زبانیں بند رکھی ہیں۔ ایک MLA کا وہاں پر آنا ہوا، بڑا تفصیلی کیس ہے۔ ایک MLA کا وہاں پر آنا ہوا، اس نے دیکھا کہ بچے قومی ترانہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو آفس میں بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ وہ قومی ترانہ پڑھے۔ بچوں نے انکار کر دیا تو ان کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ یہ بچے کیرلا ہائی کورٹ گئے، وہاں پر انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی۔ کیرلا ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ یہی کیا کہ نیشنل اینتھم کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بچے اور ان کے سرپرستوں نے ہمت نہیں ہاری، یہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے 1986 میں فیصلہ سنایا کہ نیشنل اینتھم جب پڑھا جائے تو اس وقت اس کے احترام میں کھڑا ہونا ضروری ہے، لیکن پڑھنا نہ پڑھنا یہ ہر فرد کا اپنا ذاتی حق ہے۔ اور جب کوئی یہ کہے کہ قومی ترانہ اس کے مذہبی عقائد کے خلاف ہے تو اس کے مذہبی عقائد کا ہی خیال رکھا جائے گا اور اس کو قومی ترانہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، ان کے اسکول سے اخراج کو بھی سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا۔ پھر بچوں نے آ کر واپس اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ایک لینڈ مارک کیس ہے جس میں ہندوستان میں رہنے والوں کے مذہبی معاملات کو ترجیح دی گئی ہے، یہاں تک کہ قومی ترانے پر بھی ان کے مذہبی معاملات کو فوقیت دی گئی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مقدمات ہیں، کیسز ہیں ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہیں کہ جہاں پر مذہب کا خیال رکھا گیا ہے۔ بات یہی نکلی تھی کہ دستور مذہب کا مخالف ہے یا مذہب کا معاون و مددگار ہے۔ بات وہی ہے کہ نافذ کرنے والوں کی سوچ پر منحصر ہے۔ تو آج کے ہمارے اس ویڈیو کا چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا دستور میں ترمیم ہو سکتی ہے؟ کیا دستور کو اس حد تک بدلا جا سکتا ہے کہ دستور کی روح ہی ختم ہو کر رہ جائے، دستور بنانے کا مقصد ہی فوت ہو کر رہ جائے؟ ہم دستور کہتے رہیں اور دستور میں ایسی چیزیں شامل ہو جائیں یا ایسی چیزیں دستور سے نکال دی جائیں جو ملک میں رہنے والی ہر اقلیت کے خلاف ہو، مسلمانوں کے مذہبی معاملات کے خلاف ہو؟ اس سوال کا جواب جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔
میں تفصیل میں گئے بغیر ایک آرٹیکل نمبر آپ کو بتاتا ہوں اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ ضرور آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کی تفصیل میں جائیں۔ آرٹیکل وہ پروسیس بتاتا ہے جس اس پروسیس پر عمل کرتے ہوئے حکمران پارٹی دستور میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو دستور چھوٹا گردانتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اس کے لیے ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت ضروری ہے، اس کے ذریعے سے دستور میں وہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جس کو دستور بڑا سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب تک ملک میں موجود ریاستوں میں سے آدھی ریاستیں مرکزی حکومت کی تائید نہ کریں وہ تبدیلی دستور میں نہیں لائی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کیس میں آپ کو بتاتا ہوں، کیشورندا بھارتی کیس 1973۔ یہ بھی ہندوستان کی تاریخ کا ایک نہایت اہم کیس، ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جس میں سپریم کورٹ نے 5 چیزیں ایسی متعین کی ہیں کہ سارا ملک مل کر بھی دستور کی ان چیزوں کو تبدیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے 1973 میں یہ واضح کیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں دستور کی جن کو بیسک اسٹرکچر کہا جاتا ہے، بنیادی ڈھانچے سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ سب سے پہلے 1973 میں وہ اصطلاح قائم کی گئی بیسک اسٹرکچر اور بنیادی ڈھانچے کی، جس میں 5 چیزیں شامل کی گئی۔ چاہے ایک پارٹی ہی مرکز اور ساری ریاستوں میں اپنی حکومت بنا لے تب بھی دستور میں یہ تبدیلی نہیں لا سکتی ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو ڈیموکریسی یعنی جمہوریت ہے کہ جو پارٹی اس کے چننے کا عمل، انتخابات کا عمل، ووٹنگ کا عمل، جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، تو جمہوریت میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں نہ کسی مذہب کی مخالفت کریں گی نہ کسی مذہب کی موافقت کریں گی، مذہب سے لا تعلق ہو کر رہیں گی۔ اس کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا دستور میں، سیکولرزم کو نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ تیسری چیز جس کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، عدلیہ کی آزادی۔ ظاہراً بہت سارے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں لیکن لفظاً تو موجود ہے عدلیہ کی آزادی، تو عدلیہ کی آزادی کو ایک سر اور ایک قلم ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو دستور کی تبدیلی کی زد میں نہیں آ سکتی وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹ جیسا کہ بتایا گیا آرٹیکل 12 سے آرٹیکل 35 تک ہندوستانی شہریوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، وہ بھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ 5ویں چیز ہے رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سارے افراد برابر ہیں، چاہے وہ مالدار ہوں یا غریب ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، سیاستداں ہو یا عوام ہو، سب حکومت کی نظر میں برابر ہیں اور یہ رول آف لا بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی حکمران پارٹی یہ چاہے کہ دستور میں ایسی ترمیم کر دے کہ کچھ لوگ دستور سے مستثنا ہو جائیں تو وہ استثناء بھی نہیں لایا جا سکتا۔ تو یوم جمہوریہ کے تناظر میں اور پس منظر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے لائی جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے دستور کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ ریسرچ اسکالرس ہمارے پاس ہونے چاہیے جو ان آنے والی تبدیلیوں پر غور بھی کرتے رہیں، اس کا منظم جواب بھی تیار کریں تاکہ یہ علم ہمارے اندر قوت و طاقت بھی پیدا کرے اور اپنے دفاع کی صلاحیت بھی پیدا کرے۔ اس قسم کے مزید ویڈیوز سے انشاءاللہ اسی چینل پر ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔